अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वापस आ गई। आज मैं आपके लिए आई हूँ सरप्राइज़ एपिसोड, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे व्यूज़ 5 लाख से ऊपर जा चुके हैं, और वो भी इतने कम वक्त में आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। लेकिन सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे लाइक्स भी चाहिए, क्योंकि मैं लाइक्स के लिए लिखती हूँ अरु लालची सी। तो आप सब लाइक लाजमी किया करें, वरना फिर सरप्राइज़ एपिसोड्स बंद हो जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सरप्राइज़ एपिसोड। वैसे मानना पड़ेगा, मैंने सरप्राइज़ एपिसोड भी अपनी एपिसोड जितनी ही लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिश्तेदारम एपिसोड नंबर 63, सरप्राइज़ एपिसोड, तहरीर अरीज शाह। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सनान? क्या ये सच है? क्या ये लड़की सच में तुम्हारी बीवी है? बाबा साईं इसके कमरे में खड़े इससे सवाल कर रहे थे। थोड़ी देर पहले इन्हें मुस्कान के बारे में पता चला था। मुस्कान नाम की लड़की इनके घर में क्यों आई थी? क्यों किसी अनजान लड़की को इनके घर में पनाह मिली थी? इस सवाल के साथ वो दारम के पास पहुँचे तो दारम ने कहा, चाचू साईं, इस सवाल का जवाब आप सनान से मांगें। वो लड़की आपके बेटे की मनखुहा है, और वो लड़की मुकम्मल तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। इसे सिवाय अपने शोहर के और कुछ भी याद नहीं है, और ऐसी कंडीशन में सनान साईं के अलावा और कोई इसकी मदद नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैं इसे इस घर में ले आया हूँ, ताकि सनान साईं इसका ख्याल रखें। बाबा साईं को दारम की बात बहुत अजीब लगी थी कि सनान साईं के लिए, जरनीश के लिए इतने सालों से पागल, और कहाँ वो किसी और लड़की को बीवी के तौर पर घर पर रखना। ये दो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर गई थी। इसीलिए इनके घर में आते हुए वो कमरे में आते हुए वो इससे सवाल करने लगे। इन्हें लगा था कि यकीनन सनान वो कहानी नहीं सुनाएगा जो दारम साईं ने सुनाई थी। इसने मुकम्मल बात तो नहीं बताई थी, मगर इतना बता दिया था कि आपका बेटा मजबूर था, और मजबूरी में ही इसने ये कदम उठाया था। 3.5 साल पहले इसने कैलाश की किसी लड़की से निकाह कर लिया था, और अब मुस्कान इनके साथ इनकी हवेली में ही रहेगी, वो भी सनान की बीवी के रूप में। नहीं, वो नहीं जानते थे कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ है। 3.5 साल पहले उन्होंने सनान को इलाज के लिए अमेरिका भेजा था, लेकिन जब वो वापस आया तब इसका जरनीश की तरफ से शादी का ज़ोर काफ़ी कम हो गया था। इसने अपनी शादी के बारे में बात करना ही छोड़ दिया था, यहाँ तक कि इसके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आना शुरू हो चुके थे। उन्होंने 2-3 बार सनान से बात की कि वो जरनीश का रिश्ता मांगेंगे, तो सनान ने कहा कि फ़िलहाल रहने दें इस बात को। और इसकी ये बात बाबा साईं को काफ़ी परेशान कर गई थी, क्योंकि जहाँ सनान साईं जरनीश के लिए पागल था, वहीं वो इससे शादी की बात को क्यों टाल रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि 5 महीने पहले भी उन्होंने सनान को मुश्किल से ही मनाया था। शादी की बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो गया था। अदर साईं चाहते थे कि वो अपनी बेटी के लिए इनकी बेटी का रिश्ता अपनी बेटी के लिए इनके बेटे का रिश्ता मांगे, लेकिन सनान की तरफ से इन्हें कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था। और फिर आखिर वो सनान को सख्ती से इस टॉपिक की जानिब ले आए, तो शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसके शादी ना करने के पीछे इस तरह की कोई वजह होगी, ये तो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। बाबा साईं, वो लड़की मेरी बीवी है। 3.5 साल पहले मेरा इसके साथ निकाह हुआ है। दारम साईं का हुक्म है कि अगर उस लड़की को अपनी बीवी के तौर पर इस घर में कबूल नहीं कर सकता, तो मुझे जरनीश को छोड़ना होगा। दारम के हुक्म पर ही वो लड़की यहाँ रही है, और मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। वो इनके सामने अपनी बात को कबूल करते हुए बोला, तो बाबा साईं परेशान हो गए। वो जरनीश क्या तुम्हारी पहली शादी और जरनीश क्या तुम्हारी पहली शादी को कबूल करेगी? क्या वो मुस्कान को अपने घर में अपनी आंखों के सामने कबूल कर पाएगी? सनान साईं, ये
سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے بتا دیتے تو میں تمہاری شادی کبھی زرنیش سے کرتا ہی نہیں۔ تم نے مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں اس کے سامنے سر کیسے اٹھاؤں گا؟ تم نے بہت غلط کیا سنان سائیں، تمہیں ایسا کرنے کا حق کس نے دیا؟ اپنے ہی گھر کی لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے کم از کم اپنی حقیقت تو بتا دیتے۔ میں نے تمہاری محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے زرنیش کو تمہارے لیے مانگا، لیکن تم اس طرح کی کوئی غلطی کر بیٹھے ہو۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی سنان؟ بابا سائیں کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بابا سائیں، میں زری سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ محبت ہے، میری چاہت ہے، میں بچپن سے چاہتا ہوں اسے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور مسکان صرف ایک غلطی ہوئی ہے مجھ سے اس لڑکی سے نکاح کر کے۔ وہ ڈرامے باز لڑکی اس طرح میرے گلے پڑ جائے گی، میرے دماغ میں کبھی نہیں تھا۔ سب ڈرامے کر رہی ہے وہ، اپنے ڈراموں سے اس نے دارم سائیں کو خود پر یقین دلوایا ہے، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کو، اور جلد ہی اس کی حقیقت دارم سائیں کے سامنے لاؤں گا۔ اور اب مجھے پرواہ نہیں ہے اس کا خاندان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ کچھ نہیں لگتی وہ میری۔ جلد ہی طلاق کے کاغذات مکمل کروا کر اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا سنان سائیں، لیکن تمہاری وجہ سے زرنیش کو کوئی تکلیف ہو یہ چیز میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے تمہیں اور زرنیش کو اس بندھن میں باندھا تھا، اور اب کسی باہر کی عورت کی وجہ سے میں زرنیش کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے انہیں سنتا صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ زرنیش کی آنکھوں میں آنسو تو وہ خود بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات ہی اس نے اپنی محبت کا احساس دلاتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا۔ دارم سائیں نے اسے زرنیش کے سامنے مسکان کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے اس کا حکم مانتے ہوئے اس نے زری سے مسکان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی، اور اب زرنیش کو مسکان سے کافی زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کی یہ ہمدردی اس کے لیے بڑی مشکل پیدا کر سکتی تھی، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ زری کو مسکان سے دور ہی رکھے، جس پر ابھی تک تو وہ کامیاب رہا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ لو لڑکی، آج رات کے لیے تمہاری مہندی میں تم یہی پہنو گی، کتنی خوبصورت ہے نا؟ زرنیش اس کے لیے ڈریس لا کر بیڈ پہ رکھتی اس سے سوال کرنے لگی۔ اس نے ستائشی نظروں سے ایک نظر اس خوبصورت ڈریس کو دیکھا تھا جو واقعی ہی بے حد حسین تھی۔ اللہ، اسے میں پہنوں گی؟ وہ اس خوبصورت جوڑے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بے یقینی سے کہنے لگی تو زرنیش مسکرا دی، جی ہاں، یہ تم پہنو گی اور اسے پہن کر بے حد حسین بھی لگو گی۔ اب جلدی سے تیاری شروع کر دو، تھوڑی دیر میں پارلر والی آئے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے، اور تمہیں تیار کر کے وہ ہمیں بھی تیار کرے گی، اسی لیے زیادہ ٹائم مت لینا، اور خبردار جو تم نے اس دفعہ پارلر والوں کی غلطیاں نکالی۔ میری مہندی والی رات تم نے کیسے پارلر والی کو باتیں سنائی تھی؟ آج رات تم دلہن ہو، یہ بات یاد رکھنا، اور دلہنیں فضول حرکتیں کرتی اچھی نہیں لگتی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ساحر سائیں کون سے رنگ کے کپڑے پہنیں گے؟ اس کے اچانک ہاتھ پوچھ کر سوال پوچھنے پر زرنیش کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سفید رنگ کا لباس ہے ان کا سفید ہے تو میرا پیلا کیوں؟ اور ان کا سفید کیوں ہے؟ اپنی مہندی والی رات وہ بے رنگ لباس کے کپڑے پہنیں گے؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات سن کر زری کو ہنسی آئی، جیسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا۔ اے دنیا کی سب سے معصوم دوشیزہ، تم بھول رہی ہو کہ وہ ایک مرد ہے، اور مرد ایسے ہی ہلکے رنگ کے کپڑوں میں اچھے لگتے ہیں، اور سفید رنگ بے رنگ نہیں ہوتا ہے۔ جس میں کوئی رنگ نہ ہو وہ بے رنگ ہوتا ہے، اور سفید کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ اور ان کو بھی یلو کلر کا کرتا پہنائیں، انہیں
سفید کپڑے مت پہنائیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میری مہندی والی رات میرا دلہا بے رنگ لگے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ان کے کپڑے آ چکے ہیں میری جان، اور انہوں نے اپنے کپڑے اپنی پسند سے بنوائے ہیں اور اب وہی پہنیں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اپنے میاں کو بالکل ایک رنگ کے کپڑے نہیں پہننے دوں گی۔ یا تو ان کو پیلے رنگ کی واسکٹ پہنا دو، کچھ تو ملتا جلتا ہو نا دلہن کا۔ اس کا اپنا ہی لاجک تھا۔ زرنیش نے اس کی بات سن کر اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر دے مارا۔ تمہیں پتہ ہے انہیں واسکٹ سے کتنی چڑ ہے؟ دارم ادا سائیں کی بارات پر بھی منتیں کی تھی ان کی، پھر جا کر پہنی تھی انہوں نے، اور اب تم عجیب قسم کی ضد لے کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ ذرا سختی سے بولی، اپنا فون دے مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ناراضگی سے بولی تو زرنیش نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا فون اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب وہ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اپنی ہی شادی پر وہ اپنے ہی کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر میں ایک اور مسئلہ بھی چل رہا تھا جو سنان اور اس کی نئی نویلی بیوی جو پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی تھی مسکان کا تھا۔ مسکان ہوش و حواس نہیں رکھتی تھی۔ اس لڑکی کا ذہنی توازن بالکل بدل چکا تھا، اور دارم کا کہنا تھا کہ سنان نے ہی اس پر تشدد کیا ہے، جس کی وجہ سے اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ سنان کے لیے اس طرح کے الفاظ اسے دارم کے منہ سے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ وہ جانتا تھا، اسے اس بات کا یقین دارم کو بھی ہے کہ سنان کبھی کسی پر تشدد نہیں کر سکتا، اور یہ لڑکی اس سے بھی کچھ گڑبڑ ہی لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان سب گھر والوں کو دیکھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سنان سائیں نے تو کہا تھا کہ اسے کمرے میں ہی رہنے دیا جائے، لیکن دارم نے کہا کہ گھر میں شادی ہے اور وہ اس گھر کا حصہ ہے، اسی لیے وہ شادی میں بھرپور شرکت کرے گی، جس پر سنان بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ نہ تو مسکان سے خود ملا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنا چاہتا تھا، وہ بس مسکان کی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اتنی جلدی سب گھر والوں کی ہمدردیاں اس نے بٹوری تھی، وہ جلد ہی سب کو اس کا اصل چہرہ دکھانا چاہتا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی، نہ تو مسکان کے پاس جائے اور نہ ہی وہ اس سے کسی طرح کی کوئی بات کرے۔ لیکن ایسا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ آج فنکشن گھر کے اندر ہونے والا تھا، سب عورتوں کے درمیان، اور دارم نے نور کی بجائے ثنا اور ثانیہ کو مسکان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ در کو کلیئر تو کر سکتا تھا، زرنیش کو مسکان سے دور رکھے، لیکن ثنا اور ثانیہ کو اس بارے میں بالکل کچھ نہیں۔ ثنا اور ثانیہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، ان کے سامنے اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ساحر کو ہی اپنے ہاتھ پیر ہلانے پڑ رہے تھے۔ ابھی وہ باہر کی لائٹنگ کر کے آ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس کے فون پر زری کا نمبر جگمگا رہا تھا، لیکن زری سے فون کیوں کر رہی تھی؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اسے خود بھی تو ملنے آ سکتی تھی۔ ہاں زرنیش، بولو، کیا بات ہے؟ کس طرف ہو تم؟ میں ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ میں زری نہیں ہوں، میں ہوں آپ کی ہونے والی بیوی، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی تو سیڑھیوں کی طرف اس کے جاتے قدم وہیں رک گئے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بولو، ہونے والی بیوی، ناراض لگ رہی ہو، خیریت ہے؟ لگتا ہے کسی نے ڈانٹ دیا۔ وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، مجھ معصوم کو تو ہر کوئی ڈانٹتا رہتا ہے، کیا مانگا تھا ایسا میں نے کہ مجھ معصوم کو اتنے برے طریقے سے گھور کر ڈانٹا گیا؟ وہ بے حد مایوس سی آواز میں بولی تو ساحر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وجہ پوچھنی پڑی۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ جو کام آپ دارم سائیں کی شادی میں کر سکتے ہیں، وہ کیا اپنی شادی پر نہیں کر سکتے؟ وہ اداسی سے بولی۔ اسے یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ آخر دارم کی شادی پر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا، آج وہ اپنی شادی پر نہیں کر پا رہا تھا۔ تم بات کلیئر کر کے بھی تو بول سکتی ہو نا، الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں ہے بول دو، میں کر دوں گا۔ اس کی اوور ایکٹنگ برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اسی لیے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، آج رات کو جو جوڑا میں پہننے والی
ہونا بے حد حسین ہے، اور اس کے ساتھ سفید رنگ میں خراج بالکل اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج رات آپ یلو واسکٹ پہنیں۔ نہیں بتائیں اس میں کیا برائی ہے؟ ایسی کون سی انہونی خواہش کا اظہار کر دیا میں نے کہ ہر کوئی مجھے ہی سنائی جا رہا ہے؟ کیا اپنی پرسنل پراپرٹی، میرا مطلب ہے پرسنل شوہر کے لیے میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ ایک بار پھر کسی کو مجھے ڈانٹنے کا موقع مل گیا۔ میرا قصور کیا ہے؟ بس اتنا ہی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جوڑے کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی میچنگ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کوئی بھی جواب دیتا وہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے واسکٹ پہننا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی جب تمہارے ساتھ بیٹھوں گا رسم کے لیے تب پہن لوں گا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اپنا منہ ٹھیک کرو، اور مزید اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کی واحد دلہن نہیں ہو جس کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ اسے خاموش ہونے کا کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بڑی جلدی مان گئے نشائی سائی، وہ دل ہی دل میں بربرائی تھی، اور خوشا بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتا ایک اور فرمائش اسے نوٹ کروائی گئی۔ لہنگا چولی بھی پہن لیتا ہوں، اس نے فون رکھنے سے پہلے سڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں نہیں، اس کے لیے میں ہوں نا، آپ بس وہی پہنیں جو میں کہہ رہی ہوں، باقی آپ کی خواہشیں آپ کے دل کے اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ زبان کچھ زیادہ نہیں چلنے لگی؟ کنٹرول کرو اسے، اگر میں نے کنٹرول کیا تو مشکل تمہارے لیے بنے گی۔ میں سچ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نازک سی جان کسی طرح کی مشکل میں آئے، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو زاوش نے فوراً سے پہلے فون بند کر دیا۔ اس کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ زری بھی مسکرا دی۔ زری کو دیکھ کر اس نے بڑے ناز سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ساحر سائی نے کہا ہے کہ میری ہر خواہش ان کے سر آنکھوں پر۔ وہ رسم کے دوران نہ صرف یلو واسکٹ پہنیں گے بلکہ میری فرمائش پر خوشا بھی پہنیں گے۔ اس کے انداز میں بڑا مان تھا جسے محسوس کر کے زرنیش نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا۔ پارلر والی کے آتے ہی وہ خود اس کے کمرے سے نکلتی چھوٹے موٹے کام نپٹانے کے لیے نیچے جا رہی تھی۔ جب مسکان اوپر کی طرف آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ سنان سائی نے اس سے مسکان سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ خود بھی کافی احتیاط کر رہی تھی۔ جہاں بھی اسے مسکان نظر آتی وہ خود ہی اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی۔ مسکان نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا تو اسے مجبور ہو کر اس کے پاس رکنا پڑا۔ مجھے نا بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تم مجھے کھانا دو گی؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد معصومیت سے سوال کرنے لگی، جس پر زرنیش نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کچن میں آنے کے لیے کہا۔ تم میرے سنان سائی کو جانتی ہو کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو زرنیش نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اپنے سنان سائی کو جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی جلن تھی جسے محسوس کر کے مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارے پاس بھی سنان سائی ہیں؟ میرے شوہر کا نام بھی سنان ہے اور مجھ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں، مجھے حویلی لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن وہاں نا ان کی ایک اور بیوی ہے جو بہت بری ہے، جو ان سے بالکل پیار نہیں کرتی، اسی لیے تو وہ اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ ہم دونوں بہت خوش رہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہاں ہمارے بچے ہوں گے، لیکن پھر سنان سائی نے خود میرا بچہ مار ڈالا۔ ہاں انہوں نے مار ڈالا میرا بچہ۔ میں اتنی خوش تھی میرا بچہ دنیا میں آئے گا، لیکن وہ اس دنیا میں آنے ہی نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے۔ مسکان نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی جبکہ زرنیش کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس کی کسی بات کو پورے دھیان سے سن نہیں پا رہی تھی۔ زرنیش کو ڈھونڈتے ہوئے سنان نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، مسکان کو کرسی پر بیٹھے زرنیش سے باتوں میں مصروف دیکھا، لیکن زرنیش کے ڈگمگاتے قدموں پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی سنان سائی نے اسے تھام لیا۔ لے گائس، یہ رہی آپ لوگوں کی سرپرائز ایپیسوڈ، جو کہ اتنی ہی ہے جتنی کہ میں ڈیلی ایپیسوڈ دیتی ہوں، بلکہ اس سے 100 لفظ زیادہ ہیں۔ تو میں بھی شاید آج آپ خوش ہو گئے ہوں گے، خاص کر ہیر خان جو کہ کہتی ہے کہ کبھی یوٹیوب والوں پر بھی ترس کھا لیا کرو، اور جب پوسٹ لگاتی ہے تب کہتی ہے فیس بک ریڈر۔
अजीब बंदी है। कहती है मुझे फ़ेसबुक पे ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता है आप लोगों को भी फ़ेसबुक पर ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन फ़ेसबुक यूट्यूब पर देने की ना दो वजह हैं। क्योंकि एक तो लोग बिना पूछे नावल उठाकर रीड करना शुरू कर देते हैं। अभी हार्टलेस के टाइम पर भी यही हुआ, इससे पहले मेरे जो नावल आए उसके टाइम पर भी यही हुआ। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप मेरा नावल क्यों उठा रहे हैं, तो आगे से मुझे जवाब मिलता है कि आप कौन हैं और आप और कहीं पर मेरा नाम भी नहीं लिखा होता। तो यार ये बात तो है ना, गलत है ना, नाइंसाफ़ी है हमारे साथ कि नावल हमारा नाम भी हटा देते हो, आप अपलोड भी करते हो। और मैंने सुना है कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है। तो अभी पता नहीं मेरी अर्निंग कब से स्टार्ट होगी, लेकिन मेरे एड्स भी चल रहे हैं अब, तो इंशाल्लाह मे भी जल्दी ही हो जाएगी। तो अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है हमारे लिखे से, तो बेहतर है कि हम खुद फ़ायदा उठाएं। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरे पास 5 से 6 एपिसोड सेव हो जाती हैं, जो कि जब मैं फ़ेसबुक पे देती हूँ तो एक वो मेरे पास लिखी हुई होती हैं, तो मेरे लिए आसानी रहती है देने पे। तो मैं एक बार रीड करके दे देती हूँ। तो प्रूफ रीडिंग भी वो जो फ़ेसबुक पे देती हूँ उसकी क्लियर होती है। यूट्यूब पे काफ़ी गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये एक ही बार पढ़ के मुझे रात को एपिसोड देनी होती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो वीडियो, आपको लाइक शो हूँ या ना हूँ, लेकिन आप लोग लाइक कर दिया करो, क्योंकि मुझे शो होते हैं अंदर। और माशाल्लाह से व्यूज़ तो हैं ही अच्छे, तो व्यूज़ के लिए मेरी कोई डिमांड नहीं है। और कमेंट्स तो माशाल्लाह आपके होते ही लोग हैं, तो मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहती। तो ये रही आपकी सरप्राइज़ एपिसोड। मिलते हैं कल की एपिसोड में, तब तक के लिए अपनी राइटर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।